अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी प्यारी दीनी अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए आसानी पैदा की। आज फिर हमें मौका दिया सीखने का। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में भेजा ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। यह हमारा मकसद है और इस मकसद के को पूरा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इबादत का तरीका भी बताया। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला की ये रहमत है कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ इबादत ही करते रहना, यानी सिर्फ नमाज वाली ही इबादत या सिर्फ कुरान पढ़ने वाली ही इबादत, सिर्फ यही करो। अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसी सख्ती हमारे ऊपर नहीं की। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुशी से जीने का, अल्लाह ने वो आज़ादी हमको दी। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो आज़ादी दी कि हम हलाल चीज़ों को इस्तेमाल करें। हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम खुश रहें। लेकिन अक्सर लोगों को ये लगता है कि झूठ अगर नहीं बोले कोई तो फिर वो तो ना खुश रह सकता है, ना कोई मजाक कर सकता है, और हर जगह उसके लिए मुश्किल पैदा होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई गलती उससे हुई है, कहीं फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट लेट हो गया या कोई एब्सेंट हो गया, या काम की जगह पर कोई एम्प्लॉय है वो एब्सेंट हो गया, कोई ऐसी बात है, तो अगर कोई झूठ बोलता है तो फिर उसके लिए बहुत इजी हो जाता है वो रास्ता, उस मुश्किल से बचना। तो लोगों को लगता है कि मुसलमान होना और ये सच बोलना ये तो बहुत मुश्किल बात है, इस तरीके से जिंदगी जीते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और कई मुसलमान भी ये कहते हैं कि हर वक्त सच नहीं बोल सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेशक कहा है कि हमको सच बोलना है, और अल्लाह ने वो रहमत भी की कि कुछ ऐसे मौके दिए कि इसमें झूठ बोलना जायज़ है। अगर किसी मुसलमान की जान पर बात आ गई है तो वो उस वक्त अगर अपनी जान को बचाने के लिए वो झूठ कहता है कि ठीक है मुसलमान नहीं हूँ, ऐसी बात के लिए अल्लाह ने उसको माफ़ी दी है, जबकि उसके दिल में ईमान हो। और ऐसे और भी एक दो पॉइंट्स हैं। लेकिन अक्सर झूठ बोलते रहना ये इंसान को जहन्नम में ले जाता है। हमने पहले भी हदीस देखी है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अ मुस्लिम नेवर लाइज, कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा पूछा कि क्या एक मुसलमान डरपोक हो सकता है, कावर्ड हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ हो सकता है। क्या वो बखील हो सकता है, कंजूस? तो कहा हो सकता है। आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने पूछा क्या वो झूठा हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कहा एक मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। तो कितनी एक सख्त बात है झूठ के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं झूठ को हमने एक ऐसा मजाकिया चीज बना दिया है कि वो एक हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गया। अस्तगफिरुल्लाह। घरों में कॉमेडी शोज जो देखते हैं टीवी पर कई लोग, तो उसमें क्या होता है, झूठ ही बोलते हैं लोग और उस पर सारे लोग हंसते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं कि ये देखने से जरा हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सुकून मिलेगा। अस्तगफिरुल्लाह। तो देखिए हम किस लाइन पर जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि जो झूठ कहे तो वो मुसलमान ही नहीं है। तो फिर कोई इंसान हंसी मजाक ही ना करे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उन्होंने भी मजाक किया और कई मर्तबा वो मजाक करते थे। लेकिन उनके मजाक कैसे होते थे हम देखते हैं। ठीक है? सबसे पहला तो ये कि वो झूठ ही नहीं कहते, कभी भी कोई भी मजाक में झूठ नहीं कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहला तो वो इंसिडेंट कि एक बूढ़ी औरत आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो कहती है कि मुझे एक ऊंट चाहिए। नहीं, बूढ़ी औरत जो आती है वो वाला इंसिडेंट नो, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि वो औरत कहती है कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया जन्नत में नहीं दाखिल होगी। और कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं दाखिल होगी। तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर उतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है ना कुरान में कि हर कोई
جوان ہوگا، ہم عمر ایک دم ورجنز ہوں گے، اور جوانی کی عمر میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی جنت میں بھیجیں گے. تو اسی لیے کوئی بری عورت یا کوئی برا شخص جنت میں نہیں ہوگا. تو یہ سن کر وہ خوش ہو جاتی ہے، مسکراتی ہے. تو یہ بھی ایک طریقے کا جوک ہی تھا، ہے نا، لیکن اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا. اور ہم جب دیکھیں تو اس میں جنت کی طرف اور انسان کا ایک ایکسائٹمنٹ بڑھ جائے، ویسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ ہر کوئی جوان ہوگا، تندرست ہوگا، ایک دم خوبصورت ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور وہ عورت بھی خوش ہو گئی اور جھوٹ بھی نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا انسیڈنٹ یہ ہے کہ ایک بوڑھا شخص آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک اونٹ چاہیے، آپ میری مدد کیجیے. کئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اپنی ضرورت کے لیے کوئی چیز، کوئی مدد ان سے مانگتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ لوگوں کی مدد کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ کیا مجھ سے مانگنے آ گئے ہو، نہیں، وہ مدد کرتے. تو اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ میں اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں، وہ تو نہ وزن اٹھا سکے گا، نہ میں بیٹھ سکوں گا. اور اس زمانے میں اونٹ ہونا یعنی بہت بڑی بات ہونا، کیونکہ ٹریولنگ کرنی ہے کہیں پہ بھی. تو کیسے انسان ٹریول کرے گا ڈیزرٹ میں؟ سوچئے، گھر کی کتنی ضرورتیں ہوتی ہے، کھانا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اس کو لانے کے لیے ان کو جانا پڑے گا دور دور. ایسے نہیں کہ باہر نکلو اور بازار ہے اور مارکیٹس ہے، نہیں. تو اونٹ ہونا بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑی چیز تھی. تو اس شخص نے کہا کہ وہ کیا کام آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا پھر، کہ کیا اونٹ کا بچہ، ایک جو بڑا اونٹ جو ہوتا ہے، کیا وہ اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا، اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا وہ؟ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پوچھا، اور وہ مسکرانے لگا. تو دیکھیے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ یعنی ان کو لگا کہ اگر اسلامک کسی کو بننا ہے، کسی کو دیندار بننا ہے، تو پھر وہ ہنسی مذاق نہیں کر سکتا. دن بھر ایک دم ایسے خاموش رہے گا، ایک دم غصے میں بات کرے گا، کسی کو مسکرا کر دیکھے گا نہیں. نہیں، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ نے وہ اعتدال ہم کو بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تھرو ایک بیلنس بتایا ہم کو، کہ دین اور دنیا دونوں بیلنس کرتے ہوئے انسان کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، میں مذاق کرتا ہوں، لیکن اس میں کوئی جھوٹی بات میں نہیں کہتا. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں، کہ ہمیں خوش رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنی ہے، مذاق بھی کرنا ہے، لیکن جھوٹ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اور صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکراتے تھے، یعنی کبھی بھی ان کو مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے لوگ. اور سوچئے ان کے اوپر کتنی ساری مشکلات بھی تھی، کتنے ساری ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اتنے سارے دشمن ہیں. ہم دیکھ رہے مسلسل مکہ میں جب تک تھے تب تک کہیں نہ کوئی تکلیف ان کے اوپر آ رہی ہے. صحابہ کو دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں صحابہ، لیکن اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد جب مدینہ گئے تو وہاں پر منافقین کا فتنہ ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی گئی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہوتا تھا؟ مسکراتا ہوا. اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم تھوڑی پریشانی آتی تو ہمارے چہرے پر ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ پریشانی اصل میں اگر جب سوچے تو چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن ہم اتنا جلدی ایک دم اس میں ابزارب ہو جاتے ہو پریشانی میں، کہ ہم ہنسنا مسکرانا تک بھول جاتے ہیں. تو مسکرانا چاہیے، زیادہ صدقہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، مسکراتے تھے، جوک بھی کرتے تھے، جوک بھی کرتے، لیکن جھوٹ اس میں نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 70، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. O you who believe, keep your duty to Allah and fear Him and speak always the truth. کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہم کو یاد دلا رہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے ساتھ جو تمہارا وعدہ ہے اس کو یاد رکھو، اور ہمیشہ سچ بات بولو، اچھی بات بولو، انصاف والی بات بولو. کیوں؟ کیونکہ انسان زبان سے سب سے زیادہ
گناہ بھی کر جاتا ہے اور سب سے ایزیلی بھی وہ گناہ کر بیٹھتا ہے زبان سے. کسی کا کچھ سنا اس کے اوپر ججمنٹ پاس کر دیا، کچھ بول دیا، جھوٹ کہہ دیا، مذاق میں کسی کے ساتھ جھوٹ کر دیا، جھوٹ کہہ دیا، ہے نا. تو اس سے انسان جب اس عادت میں چلا جائے تو وہ اللہ کا جو تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے کمپلیٹلی چلا جائے گا. جتنا وہ انسان جھوٹ میں ہوگا، اس کو جھوٹ بول کر اچھا لگتا ہے، جھوٹ سن کر اس کو خوشی ہوتی ہے، مذاق سن کر دوسروں کا، ایسے کامیڈی شوز دیکھ کر نو، تو پھر وہ تو بہت دور ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو سچی بات کہنے والا ہم کو بننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں I guarantee a house in the surroundings of Jannah for the one who leaves arguing even if he is right. کہ اس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت دی ہے. ان دی آؤٹسکٹ یعنی باہری حصوں میں جنت. اور جنت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت میں ایک کوڑا رکھنے جتنی بھی جگہ، ایک وپ جتنی بھی جگہ پوری دنیا اور جو بھی اس میں ہے اس سے بہتر ہے. تو جنت میں جہاں کسی کو گھر ملے تو وہاں پر وہ ایک دم خوش ہی ہوگا. کبھی کسی کو یہ نہیں لگے گا کہ میں یہاں کیوں ہوں اور اس جگہ پر میں کیوں نہیں ہوں. اللہ ان کے دلوں میں، ہر ایک کے دل میں سکون اور اطمینان ڈال دیں گے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کریں، آمین. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت میں، جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو کیا کرتا ہے، جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں کہتا ہے. کیونکہ ایک مسلمان جب وہ دھیان رکھتا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں کہنا ہے تو وہ سیریس سچویشنز میں تو نہیں کہتا جھوٹ، لیکن اکثر مذاق میں جھوٹ کہہ بیٹھتا ہے. اس کو لگتا ہے تو مذاق ہے، اس میں تو جھوٹ کہنا جائز ہے. لیکن نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ اگر نہیں کہیں تو کتنی بڑی خوشخبری ہے. جنت کے بیچوں بیچ، اور ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جو سینٹر ہوتا ہے کوئی بھی جگہ کا، اس کا ریٹ کیسا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سینٹر میں ہے، وہ ایک امپورٹنٹ پلیس مانی جاتی ہے. تو جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی بشارت، اور کرنا کیا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا. الحمدللہ ہم کوشش کرتے کہ ہم جھوٹ بولے ہی نہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ مذاق کو ہم ایک الگ طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس میں جھوٹ بول دے دیں بچے. اور ہم یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، چھوٹے بچے جب جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کو بہت ہنسی آتی ہے، ہم ایک دوسرے کو بول کر ہنستے، دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے، دیکھو کیسے جھوٹ بول رہے، بہانے بنا رہے. پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ بڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولیں گے اور سچ بولیں گے. کیسے؟ ہم جب ان کا جھوٹ سن رہے تو ہم کو تو ہنسی آ رہی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ جھوٹ کہنا اچھی بات ہے، ہنستے ہیں لوگ اور بچ بھی جاتے ہیں پریشانی سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اگر ہم انشاءاللہ اپنے اندر یہ چینجز لائیں کہ ہم جھوٹ بولیں گے بھی نہیں، مذاق میں بھی نہیں، اور ایسے جوک سن سن کر ہنسنا، اس سے بھی اپنے آپ کو ہم کنٹرول کریں کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی کامیڈی شو چل رہا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کو سن لو اور بہت ہنسنے لگو، اس سے پرہیز کرنا. یہ ساری لغو باتیں ہیں، ٹائم ویسٹرز میں یہ سب کاؤنٹ ہوتا ہے. اور جو دین پر چلنے کی کوشش کر رہے وہ ہی زیادہ اس میں پھنس جاتے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے ہم تو موویز نہیں دیکھ رہے، ہم تو سانگ نہیں سن رہے، ہم تو میوزک نہیں دیکھ رہے، یہ تو کامیڈی شو چل رہا ہے نا، تھوڑا ہنس رہے، خالی اچھا لگتا ہے دیکھ کے تھوڑا. نہیں، یہ سب لغو باتوں میں شامل ہوتا ہے. اور جب انسان آرگیومنٹس اوائڈ کرتا ہے، جھوٹ سے بچ جاتا ہے، تو اس کا اخلاق اور بیٹر ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے 3 لیولز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پہلا لیول جو آرگیومنٹس کو چھوڑ دے، اس کا لیول کہاں بتایا؟ جنت کے آؤٹسکرٹس میں، باہری حصوں میں. پھر اور بیٹر لیول جو جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اس کے لیے بیچوں بیچ میں. اور جب انسان ان چیزوں پر رہتا ہے تو اس کا اخلاق اور بہتر ہوتا ہے. تو جس کا اخلاق اور بہتر ہوگا، بہترین اخلاق والوں کے لیے جنت کے اوپری حصے میں، سب سے اوپری حصے میں ان کے لیے گھر کی بشارت. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے کہ ہمارے کیریکٹر کو ہم اور بیٹر بناتے جائیں ڈے بائی ڈے، اور ہمارے اطراف بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم بیٹر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے چینجز سے انشاءاللہ جو رزلٹ ہوگا وہ بہت اچھا اور بہترین رزلٹ ہم کو ملے گا انشاءاللہ. آج کے لیے جو ہم دعا دیکھیں گے وہ بہت اچھی دعا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 80. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي
من لدنک سلطانا نصیرا. اس دعا کے بارے میں ابن تیمیہ یا ابن قیم ان کا قول ہے کہ اس دعا کی ضرورت ہر وقت ہے انسان کو، کیونکہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم ایک چیز میں ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کوئی کام میں ہیں، جیسے ہی وہ کام فنش ہوتا ہے ہم دوسرے کام کی طرف بڑھتے ہیں. یعنی ہم مسلسل کوئی نہ کوئی چیز میں، کوئی نہ کوئی فیصلے کے پاس ہم ہوتے ہیں، کوئی ہم کام کرنے کے اس میں ہوتے ہیں. تو ہم کو ہر وقت ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنی کہ او اللہ، مائی لارڈ، گرانٹ می این آنریبل انٹرنس اینڈ این آنریبل ایگزٹ اینڈ گیو می اے سپورٹنگ اتھارٹی فرام یور سیلف. کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں یا تو ہم انٹر ہو رہے ایک کام میں، یا تو ہم ایگزٹ ہو رہے نا ایک کام سے. مسلسل ہماری زندگی میں یہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ ہے نا. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ مجھے ایک آنریبل انٹرنس اور ایگزٹ دیجیے. اور یہاں پر آنریبل یہاں پر آیا ہے ترجمے میں، لیکن کئی ترجمے میں ٹروتھفل بھی آتا ہے، صدق والا، یعنی سچائی والا راستہ دکھانا، اس پر عمل کرنا، اچھے فیصلے لینا، سچے فیصلے لینا. وہ ساری باتیں اس میں شامل ہے اس دعا میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کام میں بھی میری مدد کیجیے نا، اینڈ گیو می اے سپورٹنگ اتھارٹی فرام یور سیلف. کہ یہ جو کام ہے، جو آنریبل انٹرنس اور ایگزٹ میں مانگ رہی ہوں ہر کام میں، تو اس کام کو کرتے وقت میں آپ کی مدد بھی اس میں شامل چاہتی ہوں اپنے ساتھ. تو یہ بہت بہترین دعا ہے، ہم سب اس کو انشاءاللہ یاد کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اپنی دعاؤں کا حصہ بھی اس کو بنائیں گے انشاءاللہ. اور جو آج کے لیے جو ایکشن پوائنٹ ہے ہمارا، وہ بہت سمپل ہے. وہ ہے کہ ہم کوئی چیز میں ہم جوک میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہو چھوٹے بچے سے ہو یا کسی بڑے شخص سے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اور جو جھوٹی چیزوں پر انٹرٹینمنٹ بیس ہے، اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر ہم ہنسیں گے بھی نہیں. کوشش کریں گے، یعنی کوشش کریں گے کہ ان چیزوں سے ہم دل نہ لگائیں. کوشش کریں گے تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے ہمارے لیے انشاءاللہ. تو اس پر جی انشاءاللہ ہم آج کا سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ جی سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم سچ بولنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہم ہمیشہ سچائی کے راستے پر رہیں. اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، کوئی بندہ سچ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور سچائی کس طرف لے جاتی ہے؟ دوسری حدیث کا جو پارٹ ہے کہ سچائی جنت میں لے جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرے اور ہمیں سچوں میں شامل کرے اور جنت میں ہم کو داخل کر دیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.